अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सत्सवरा के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। यकीनन आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपनी फैमिली के साथ होंगे और अपने खूबसूरत दिन का आगाज़ भी कर चुके होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत, मज़ेदार और खुशगवार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद है बहुत ही अहम मौजू के साथ, जिसकी अहमियत को उजागर करना, जिस पे इन डिटेल बात करना यकीनन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाना भी हम सब की ज़िम्मेदारी है। तो बढ़ते अपने आज के मौजू की जानिब, जिसके ऊपर आज हमने इन डिटेल बात करनी है कि अच्छी तरबियत के साथ साथ अच्छी तालीम कितनी ज़रूरी है, कितनी अहम है। और अगर हम इस तरबियत को, इस तालीम को दौर हाज़िर के साथ मुंसलिक करें तो यकीनन बहुत ज़्यादा ज़रूरत हमें महसूस होती है तालीम और तरबियत की। एक फुकदान पाया जा रहा है कि हम तालीम हासिल कर रहे, उसको समझ नहीं रहे, हम बच्चों की तरबियत उस तरह नहीं कर पा रहे जिस तरह कदीम ज़माने में तरबियत हुआ करती थी हमारे बच्चों की, हमारी नौजवान नस्ल की। उनको अपनी ज़िंदगी के तमाम वो पहलू बताए जाते थे, सिखाए जाते थे और तालीम के साथ साथ अमली ज़िंदगी में उन्होंने अपने रोल किस तरह प्ले करने, अपनी ज़िम्मेदारियों को किस तरह समझना है। यकीनन हमारे जो वालिदैन थे, हमारे जो बुज़ुर्ग थे, वो अपने बच्चों की बेहतर काउंसलिंग किया करते थे। तो आज के दौर के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम डिस्कस करेंगे कि हमारे माँ बाप, जिनकी भी बहुत अहम ज़िम्मेदारी है अपने बच्चों की तालीम और तरबियत करना, तो आज के वालिदैन अपने काम में, अपने कारोबार में, अपने बिज़नेस में इस जदीद दौर के जो एक रेस, एक दौड़ लगी हुई है, उसमें मसरूफ़ हैं। तो बच्चों की तरबियत का जो एक फुकदान देखने में आ रहा है, उसको कैसे कम कर सकते हैं। और तालीम की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं तो हमारे निज़ाम तालीम भी हमें कहीं ना कहीं डिवाइड होता दिखाई देता है कि अमीर के लिए निज़ाम तालीम और है, गरीब के लिए और है, मिडिल क्लास के लिए और है। तो ये जो निज़ाम तालीम डिवाइड हो चुका है, इसको इक्वल होने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है और किस तरह तालीम के ज़रिए, तरबियत के ज़रिए हम अपनी शख्सियत को निखार सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम कर सकते हैं, ताकि मुआशरे के अंदर हम एक अच्छे शहरी की तरह ज़िंदगी बसर कर सकें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जहाँ हम कामयाब होना चाहते हैं, कामयाबी की ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं, अपना एक मकाम चाहते हैं, मर्तबा हासिल करना चाहते हैं, तो क्या ही बात हो कि हम इंसानियत का दर्स हासिल करें। जहाँ अच्छे बिजनेसमैन बनना चाहते हैं वहाँ पे अच्छे इंसान बन जाए तो यकीनन वो दुनिया की तमाम तर कामयाबियाँ हमें हासिल हो जाएंगी। लेकिन दौर हाज़िर के अंदर तालीम और तरबियत का एक फुकदान, और सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के ऊपर फोकस करने की हमें ज़रूरत है, जिसको आज डिस्कस करने की ज़रूरत है कि तालीम के ज़रिए हमें जो एथिक हमें पढ़ाए जाने चाहिए, इखलाकियात की जो हमें तालीम देनी चाहिए, वो किस तरह अपने बच्चों के अंदर उसकी जो एक रुझान है वो हम पैदा कर सकते हैं कि बच्चों के अंदर जहाँ डिग्रियों के, ग्रेड्स के, मार्क्स के हमने एक रुझान, हमने उनके माइंड में एक माइंड सेट बना दिया है कि आपने तालीम हासिल करनी है, अच्छे ग्रेड्स के साथ करनी है, अच्छे मार्क्स आपने लेकर आने हैं, अच्छा बिजनेसमैन बनना है। वहीं पर अगर हम उनको तालीम दें, उनकी तरबियत करें कि आपने एक अच्छा इंसान बनना है, इखलाकियात का उनको दर्स देना है, उनको एक आला इखलाक के साथ मुआशरे में रहने की तालीम और तरबियत देनी है, तो यकीनन आज इस पे इन डिटेल बात करेंगे। और आज का मौजू हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा गौर व फिक्र का हामिल है। स्टूडियो में मेहमान हमारे साथ होंगे, उनका तारुफ करवाने से पहले हम बढ़ेंगे आज के वेदर की जानिब कि आज का मौसम हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी, सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 4 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करते हैं लाहौर का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 7 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, कुछ बात हो जाए कराची की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 9 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, पेशावर का अहवाल आपको बताते चलें, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 4 डिग्री सेंटीग्रेड। बात करते हैं कोयटा की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 9 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम -9 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करते हैं गिलगित बल्तिस्तान का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 5 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम -6 डिग्री सेंटीग्रेड। आखिर में बात करते हैं मुजफ्फराबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 16 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जी,
वेलकम बैक नाज़रीन। ये जानिए आपने मौसम की सूरत हाल। हमेशा हम बात करते हैं कि ज़िंदगी को खुशगवार बनाना चाहते हैं, इस मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं, तो अपनी ज़िंदगी का मौसम भी खुशगवार बनाएं। और वो किस तरह हो सकता है जब हम अपने वसाइल को मद्देनज़र रखते हुए अपने मसाइल का हल तलाश करें, और इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने ज़िम्मेदारियों को समझें और बर वक्त उनको अदा भी करें। आप बढ़ते स्टूडियो में मौजूद अपने मेहमानों की जानिब उनका तारुफ करवाते हैं ताकि जल्द अज जल्द अपने मौजू पे इन डिटेल गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। सबसे पहले जिन्होंने हमें ज्वाइन किया जी, आप ट्रेनर हैं इरम मुमताज़ साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। सत्सरा में खुश आमदीद कहेंगे जी। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है आप माहिर तालीम हैं सफ़िया कौसर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपको भी खुश आमदीद कहेंगे जी। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं हिना अनवर साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। आपको भी खुश आमदीद कहेंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जो आपने हमें आज ज्वाइन किया। और नाज़रीन, आज के मौजू पर अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहें कि तरबियत के साथ साथ तालीम कितनी ज़रूरी है, कितनी अहम है, क्या अहमियत है तालीम की हमारी ज़िंदगी के अंदर, तो अपनी राय का इजहार करने के लिए या फिर हमारे मेहमानों से को बात करने के लिए लाइव कॉल कीजिए। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार करना चाहते हो या फिर हमारे मेहमानों से को बात करना चाहते हो, नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद हैं जी। इरम साहब, आपकी तरफ आते हैं। अच्छी तरबियत के साथ साथ अच्छी तालीम भी बहुत अहम है, ज़रा बयान कीजिए। देखिए, तालीम और तरबियत ये तो लाजम मलजूम है। जब भी हम तालीम की बात करते हैं तो तालीम और तरबियत एक सेंटेंस भी बनाते हैं। हाँ। लेकिन हम अपने जब बोल चाल में तो बड़ा इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बट ग्राउंड रियलिटी क्या है, असल हकीकत क्या है? क्या वालिदैन, सबसे पहले तो वालिदैन जो एक बच्चे को दुनिया में लाते हैं और उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्लाह ने वालिदैन पे डाल दी है, क्या वो एहसन तरीके से अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं? आजकल के फादर्स, बिकॉज मैं एक रिमीडियल थेरेपिस्ट भी हूँ, मेरे पास बच्चे जब आते हैं लर्निंग डिफ़िकल्टीज डिसलेक्सिया वाले, तो मैं जब देखती हूँ तो जैसे ही वो वॉक इन करते हैं और उनकी मैं जब रूटीन पूछती हूँ तो ज़्यादातर फादर्स तो जी हमारी तो जॉब है, हमारे पास तो टाइम नहीं है, ऐसे ही। तो मैं उनसे कहती हूँ जी ये आप जो इतनी मेहनत कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? किसके लिए? अपनी औलाद के लिए कर रहे हैं ना, यकीनन। तो अगर वालिद के पास टाइम नहीं है कि जी मैं बच्चे को, मैं तो होता है कि जी रात को सोने से पहले आप स्टोरी सुनाएं, बैठ के बात करें कि बचपने से जवानी में जब बच्चा जाता है तो ये बहुत क्रूशल टाइम है। बिल्कुल। और एक इंटरनेशनल स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक भी 7 साल की उम्र तक बच्चे की अच्छी या बुरी आदतें उसकी पक्की हो जाती हैं। ऐसे हमारा क्या होता है कि जी नहीं बच्चा है, करने दो, लाड प्यार में, पूरी जिंदगी पड़ी है सीखने के लिए, कोई बात अभी नहीं, रोको, बड़ा उस पर असर होता है। और मदर्स भी आजकल का यही है कि अगर आप प्रोफेशनल भी हैं तो सबसे पहले तो जो कुछ आपको आता है वो अपने बच्चे के ऊपर आपने टाइम, क्वालिटी टाइम देना है। बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली ये हमारे जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जो मोबाइल फोन, ये जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, टेक्नोलॉजी, ये बेबी सिटर्स बन गए हैं। ठीक है, मदर्स जो जॉब नहीं भी करती वो घर में समझती हैं टीवी लगा दिया, आईपैड दे दिया, बच्चा उसके सामने। बिल्कुल। आजकल इतने, मैं कहती हूँ, नापुख्ता जहनों को ऐसा एक्सपोजर हम वक्त से पहले जो दे रहे हैं, तो जराइम में जो इजाफा जो हो रहा है, सब्सटेंस अब्यूज में जो इजाफा हो रहा है, डिप्रेशन में बच्चे जाते जा रहे हैं, लोगों के अंदर बर्दाश्त खत्म होती जा रही है। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो वालिदैन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो मेक श्योर कि आपको अल्लाह ने अगर एक बच्चों जैसी नेमत से नवाजा है तो उनको क्वालिटी टाइम दें, यकीनन। और जो जिंदगी के असूल, और सबसे पहले अब मैं खुद भी एक माँ हूँ और मुझे पता है कि अब हर तरह के आपके हालात होते हैं बचपन में, कोई कमी अगर आपकी रह गई, नहीं रह गई, कोई अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, बुरा एक्सपीरियंस हुआ, तो जब आप खुद एक वालिदैन बने तो आप कोशिश करें कि अपने बच्चे को वो चीज़ ना करें। ठीक है, बट ये होता है कि आप वही चीज़ आप भी लेके चल रहे हो। होते ना कि कई फरसूदा रसूमात हो गई, कई कल्चरली चीज़ें ऐसी हैं कि जो नहीं ठीक आजकल के, अगर देखा जाए कुरान और सुन्नत की रोशनी से भी, लेकिन आप भी अगर वही चीज़ अपने बच्चे को सिखा रहे हो, सबसे पहले वालिदैन ने अच्छा रोल मॉडल बनना है। ठीक है, वालिदैन की बहुत अहम जिम्मेदारी, मजीद भी हम इस पे इन डिटेल बात करेंगे। सफ़िया साहब, आपकी तरफ आते हैं, आपकी राय जानना चाहेंगे कि तालीम की कितनी अहमियत है हमारी ज़िंदगी में इस वक्त? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ बुलाया और मैं अपने ख़यालात अपने देखने सुनने वालों से शेयर करना चाहती हूँ। एक तो ये कि मैं उस्ताद हूँ, इसके अलावा एजुकेशन हमारा एक आम
موضوع بھی ہے معاشرے کا, اور ہم ہمیشہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر کیوں ہمارے شخصیتوں میں یہ گیپس ہیں کہ ہم دنیا کے اچھے شہری نہیں بن سکتے, اور ہمارے معاشرے میں ایسی برائیاں دیکھنے میں آتی ہیں جو بعض معاشروں میں اب نہیں آتی. تو کیونکہ اب ہمیں بہت سارا ڈیٹا پوری دنیا سے ملتا ہے, ایک خبر ہے پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے, ہم تک پہنچتی ہے, تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا نے بہت سارے تجربات کیے ہیں, نصاب تعلیم کے بھی تجربات کیے ہیں, پیرنٹس کی ٹریننگ کے بھی تجربات کیے ہیں, الگ سے ادارے بھی بنائے ہیں. تو ہم جیسے کہ ایک ترقی پذیر ملک ہیں, ہماری سب سے بنیادی جو چیز ہے وہ ہماری معاشی ضروریات ہیں. ہمارے والدین ابھی تک اس سے آزاد نہیں ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ماں کو صرف 3 ماہ کی چھٹی ملتی ہے, جو کہ بچے کی پیدائش سے پہلے 1.5 مہینہ اور 1.5 مہینہ اس کی پیدائش کے بعد. تو یہ کتنا میں سمجھتی ہوں کہ مشکل ہے, باپ کو چھٹی نہیں ملتی, حالانکہ متاثر وہ بھی ہو رہا ہے, بچہ پیدا ہوتا ہے, روتا ہے, اس کی صحت کے مسائل ہوتے ہیں شروع میں, مطلب کئی مسائل ہوتے ہیں. تو ہمارے لیے بچہ اتنا اہم ہے ہی نہیں ہمارے معاشرے میں. اگر ہم ایک بچے کو مرکزی حیثیت دیں جو کہ ہے, تو ہمارے گھر کا نظام شاید نہیں چل سکتا. تو پھر ہم اس کے ابتدائی دور میں ہم اس کو نظر انداز کرتے ہیں, جو کہ کرنا پڑتا ہے, یہ نظام چل پڑا ہے. بالکل, یہ نظام کو چینج ہم کیسے کر سکتے ہیں, آپ کی بات کو مزید بھی ہم آگے بڑھائیں گے, چونکہ بریک کی جانب ہمیں بڑھنا ہے. تو ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین, ساتھ میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. آج کا ہمارا موضوع جس پہ ان ڈیٹیل گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ اچھی تربیت کے ساتھ ساتھ اچھی تعلیم بھی بہت ضروری ہے. یقیناً جہاں ہم تعلیم و تربیت کی بات کرتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ہم سب کی ذمہ داری آ جاتی ہے, اور ہمارے والدین کا بہت اہم رول ہے اس میں. تو آج کے موضوع پہ اگر آپ ہمیں جوائن کرنا چاہیں, اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں, یا پھر ہمارے مہمانوں سے کوئی بات کرنا چاہیں, تو لائیو کال کیجیے, ضرور جوائن کیجیے گا. نمبر آپ کی اسکرین پہ دیے جا رہے ہیں. صفحہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا, آپ اپنی بات جی میں جسٹ یہی کہہ رہی تھی کہ پہلے ہم کہا کرتے تھے کہ تربیت کے ساتھ ساتھ تعلیم ضروری ہے. پھر ہم نے تعلیم کے نظام کو ذرا سا امبیلنسڈ کر دیا. اب ہم کہہ رہے ہیں تعلیم کے تربیت کے ساتھ تعلیم ضروری ہے, کہ گویا ہم شاید اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ والدین کے ہاتھ سے بچے نکل چکے ہیں, ریاست ان کی تعلیم کا بندوبست کرتی ہے, اور یہ بہت ایکسپیریمنٹل لیول پر ہو رہا ہے. تعلیم میں بہت ساری انسانی ضروریات ہیں جن کا خیال نہیں رکھا جا رہا, اور میرا خیال ہے کہ آپ سب مجھ سے ایگری کریں گے کہ بچے جب بہت ابتدائی عمر میں ڈے کیئر میں چلے جاتے ہیں, تو وہاں پر وہ اپنے گھر کی جو روایات ہیں اور جو اخلاقیات ہیں, جو فیملی کا ایک سگنیچر ہوتا ہے, تو وہ بھول جاتے ہیں, اور ان کی شخصیت میں ہمیشہ کے لیے اپنی فیملی سے جڑنے کا جو ایک عنصر ہوتا ہے نا, وہ غائب ہو جاتا ہے. پھر وہ اسکول میں جاتے ہیں, وہاں پر طرح طرح کی چیزیں سیکھتے ہیں. ہم بہت زیادہ سمجھتے ہیں کہ اسکول ہمارے بچوں کو کامیاب بنائے گا, اور اس اسکول میں داخل کریں گے تو یہ ہوگا, اس اسکول میں داخل کریں گے. آج کے والدین سمجھتے ہیں کہ ایک مہنگے اسکول میں, ایک مہنگے کالج یونیورسٹی میں ان کا ایڈمیشن کروا دو, ہماری ذمہ داری ختم. اور یہ کہ اسکول میں اے سی ہونا چاہیے, اور ہیٹر ہونا چاہیے, ایسی کرسی ہونی چاہیے, ایسا صوفہ ہونا چاہیے. لیکن اصل مقصد جو ہے نا تربیت کا اور تعلیم کا, وہ پھر بھی نہیں ہے. اگر ہم یہ سب چیزیں کر لیں, صوفے بھی رکھ دیں, ہیٹر بھی لگا دیں, اے سی بھی لگا دیں, موسم بھی شدید ہے, اس کو کنٹرول کرنا بھی ضروری ہے, لیکن اس کے باوجود بچے صرف جاب سے کامیاب نہیں ہوتے. ہم دیکھتے ہیں کہ سائنسز پڑھتے ہیں بچے, انجینئر بنتے ہیں, ڈاکٹر بنتے ہیں, ڈپریشن بہت زیادہ ہے ان کے اندر. اور جو سوشل سائنسز پڑھتے ہیں ان کے ہاں بہتر رویے دیکھنے میں آتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی تعلیم میں کچھ گیپس ہیں. تو وہ گیپس سب سے پہلے تو جیسے بہت سارے لوگ ہیں, فلاسفر حضرت آدم سے لے کر آج تک سوچتے چلے آئے ہیں. یہ ایک بہت بڑا ہمارا میجر انسٹیٹیوشن ہے, ایک نسل سے دوسری نسل میں علم منتقل کرنا. تو انہوں نے بہت سارے طریقے سوچے, لیکن آخر کار انہوں نے سوچا کہ بچے کی تربیت باپ ہی کر سکتا ہے, ماں ہی کر سکتی. تو ان کے ہاتھ سے نکال دیں گے تو کبھی بھی یہ ممکن نہیں ہوگا کہ کوئی ادارہ ان کو تعلیم دے. وہ ان کو اصول بتا سکتا ہے, ضابطے سکھا سکتا ہے, کسی قانون کا پابند بنا سکتا ہے, لیکن اس کے اندر کی جو شخصیت ہے وہ ہمارے پیرنٹس کی گائیڈ لائن کے بغیر نہیں ہو سکتی. لیکن کہنا میں یہ چاہتی ہوں کہ ماں باپ کو ہمیں وقت دینا چاہیے. وقت, ہمارا نظام معیشت کا, فیکٹریوں کا, جابز کا, اداروں کا, گورنمنٹ کا ایسا ہونا چاہیے کہ فیملی امپورٹنٹ ہو. میں کالج میں پڑھاتی ہوں,
یہ بہت ایزی جاب ہے خواتین کے لیے، میں جلدی گھر آ جاتی ہوں. اس کے باوجود میرے کالج میں یہ احساس نہیں ہے کہ ہماری فیملی کی جو زندگی ہے وہ اہم ہے. ہم کوئی بھی پارٹی کرتے ہیں اس میں فیملی انوائٹڈ نہیں ہوتی، ہونی چاہیے. پھر جب پبلک پلیسز ہیں، جیسے ہم نے دیکھا کہ کوئی پولیس آفیسر ہے اپنے بچے کو گود میں لے کے بیٹھی ہوئی ہے تو پوری قوم اس پہ تنقید کرے گی کہ یہ کام کا وقت ہے تو بچے کو گود میں لے کر کیوں بیٹھی ہوئی ہے. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ بچہ زندگی کا ایک مستقل مسلسل سفر ہے. وہ ماں کی گود میں نہیں ہوگا تو کہاں ہوگا؟ تو ماں اگر ایک کام کر رہی ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ہم مارکیٹس میں بھی اس بات کو ذرا بری طریقے سے دیکھتے ہیں کہ بچے ساتھ لے کے عورتیں جا رہی ہیں، کہیں بھی جا رہی ہیں تو برا مناتے ہیں شادیوں میں. تو یہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ان کو اسپیس دینی چاہیے بلکہ ان کی ہیلپ کرنی چاہیے. اور کیونکہ بالکل وہ بچے کی ایک ایسی سٹیج ہے جب بچہ سیکھ رہا ہے اور جب بچے کو والدین کی یقیناً ضرورت ہے. ہنا صاحبہ، آپ کی بھی رائے ہم جاننا چاہیں گے کہ تربیت کے ساتھ ساتھ تعلیم ایک اہم پہلو ہے، لیکن دور حاضر میں آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں ان دونوں چیزوں کو؟ میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے آپ کو یہ بتا سکتی ہوں، کیونکہ میں ایز اے اینتھروپولوجسٹ ہوں اور میں نے بہت زیادہ ٹریول کیا ہے اور بہت ریموٹ علاقوں میں پاکستان کے جاتی رہی ہوں. جہاں تک آپ بات کریے تربیت کے ساتھ تعلیم کا ہونا ضروری ہے، تو میں بالکل ایگری کرتی ہوں آپ کی اس بات سے، کیونکہ میں وزیرستان، مردان، پنجاب کے ریموٹ علاقے، ملتان کے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں جب لوگوں کے پاس جاتی تھی ڈاکیومنٹیشن کے لیے، تو میں حیران ہوتی تھی کہ کئی گھر اتنے خوبصورت، اتنی اچھے طریقے سے انہوں نے سجائے ہوتے تھے، ان کو اتنی تمیز ہوتی تھی بات کرنے کی، مہمانوں سے ڈیل کرنے کی، آپ کو کھانا کھلانے کے آداب ہوتے تھے. کئی دفعہ میں حیران ہو جاتی تھی کہ ایک چھوٹا سا مزدور ٹائپ کا گھر بھی کتنی تمیز سے آپ کو اس میں تربیت کا ہاتھ تھا. تو میں یہی سوچتی تھی کہ یہی خاتون، یہی اس کا بچہ جو اتنی تمیز سے ہمارے ساتھ ڈیل کر رہا ہے، اگر اس کو تعلیم مل جاتی تو یہ کتنا بہتر ہوتا، کتنا بہتر انسان ہوتا. اب جیسے میں ایک ماڈرن شہر میں رہتی ہوں، میرے بچے ماڈرن اسکولوں میں پڑھتے ہیں. میں بہت کوشش کرتی ہوں اپنے بچوں کو اسلامی دینی تعلیم دینے کی بھی، اور جو ہماری روایات میں جو ہمارے والدین نے ہمیں سکھایا کہ بیٹا بسم اللہ پڑھو پہلے، کوئی بڑا آتا ہے تو سلام کرو. لیکن ہم کچھ بھی کر لیں، بچے کسی نہ کسی جگہ پہ کہیں نہ کہیں اٹک جاتے ہیں، اور ہم ان کو پھر سمجھانے میں وہ ہم سے بڑے ہو جاتے ہیں اور ہم ان سے چھوٹے ہو جاتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہم ریموٹ علاقوں میں دیکھیں تو ابھی بھی ہمارے بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ تربیت، کلچر، روایات ساتھ ساتھ چلتی ہیں، اور ابھی تک وہ ختم نہیں ہوئی، کیونکہ شاید وہاں پہ موبائل فونز تو آگے، لیکن شاید نیٹ اتنی زیادہ ایکسیس نہیں ہے لوگوں کی کہ وہ ان چیزوں کو سمجھ سکیں جو ہمارے شہروں کے بچے سمجھتے ہیں. تو تعلیم تو ہر صورت میں یہ کہتی ہوں، تعلیم کے بغیر تو انسان ادھورا ہے. بالکل. اور تعلیم بہت میٹر کرتی ہے. ترقی کنجی ہے جو تعلیم ہے. آپ کی طرف آتے ہیں ارم صاحبہ، چونکہ تعلیم یقیناً انسان کو زندگی کے رہنے کے تمام طور طریقے سکھاتی ہے، تربیت کا ایک اہم پہلو ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں وہ لوگ جن کی صرف تربیت ہوئی ہے، ان کو رہنے سہنے کے، اٹھنے بیٹھنے کے، کھانے پینے کے، طرز زندگی کے تمام آداب ان کو بڑے بہتر طریقے سے پتہ ہوتے ہیں، بنسبت جو ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوگا. وہ ایک جملہ ہے، پڑھے لکھے جاہل. اس بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ بالکل، جیسے میں نے پہلے کہا کہ دیکھیں دونوں لازم و ملزوم ہیں. صرف تعلیم کا ہونا تربیت کے بغیر تو یہ تو انکم بالکل ہی ادھوری شخصیت اس بچے کی رہ جائے گی. اور جو آج کل ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، بیکاز تعلیم میں جب تک تربیت کا عنصر موجود نہیں ہے، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایریا ہے، اس کے لیے ہمارے اساتذہ کو رول ماڈل بننا بہت ضروری ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا معاشرے میں آپ کے بھی بہت سارے ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا ہوگا جو بڑے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، اور ان کو اپنی ڈگری کے غرور ہوتا ہے. تعلیم ہمیں غرور تکبر کرنا نہیں بلکہ اخلاقیات کا درس دیتی ہے کہ ہمیں کس طرح زندگی گزارنی. ہمیں سب سے پہلے تو یہ جاننا ہے نا کہ ہم یہ تعلیم اور یہ جو ڈگری حاصل کر رہے ہیں کس لیے، اس کا مقصد کیا ہے. جیسے آپ نے ابھی اگزامپل دی تھی کہ بچی نے اپنی مدر سے کہا کہ میں اچھے مارکس لوں گی تو مجھے اپنے آئی فون لے کے دینا ہے. اس کا آبجیکٹیو کیا تھا، اس کا مقصد کیا تھا اچھے مارکس لینے کا؟ کہ مجھے ایک مٹیریل، ایک آئی فون ملے گا. کبھی آپ نے کسی سے سنا ہے کہ میں اپنے اولاد کو تعلیم اس لیے دلوا رہی ہوں کہ یہ اچھا انسان بنے؟ یہ بہت کم ہم سنتے ہیں کہ ہمارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ جی باہر کی ڈگری لے لیں تو اچھی اس کی سیلری ہو جائے گی. کہ آپ کا جو فوکس تعلیم کا صرف یہ ہے کہ جی اچھی جاب، امارت، سوسائٹی میں رتبہ ہمارا ہائی ہو جائے گا، اس پہ ہم نے دھیان ہی نہیں دیا. کہ ہم جو نظام تعلیم کی جو بات کر رہے تھے کہ اس میں اتنا بڑا فقدان ہے. اچھا، میں نے جو اپنی بیسک جو ابتدائی تعلیم کانوینٹ اسکول سے حاصل کی، وہاں پہ آئرش ننس تھیں. تو میں سب سے کہتی ہوں اپنے جب بھی لیکچرز دیتی ہوں کہ میں نے چلتا پھرتا جو اسلام
ایک مکمل جو پرسنالٹی وہ جن کو ہم نان مسلمس کہتے ہیں ان آئرش ننز میں دیکھا کہ ماشاءاللہ ان کی پرسنالٹی اتنی ہولسم، سچ بولنا، محنت کرنا، اور کوئی ڈسکرپنسی نہیں کہ امیر کا بچہ ہے غریب کا بچہ ہے، کہ وہ جو تعلیم کے ساتھ تربیت کا جو آئیڈیل ایک سچویشن مجھے اپنے کانوینٹ اسکول میں نظر آئی. حالانکہ لوگ بڑی بات کرتے ہیں کہ کانوینٹ یہ جی اس میں ہوتا ہے اسلام سے دور کر دیتا ہے. اسی کانوینٹ اسکول میں ہمیں جو عربک مطلب اسلامیات کی جو ٹیچر انہوں نے عربک لکھنا تک سکھائی، بالکل کہ ماشاءاللہ اتنی وہ کمپلیٹ تعلیم وہاں پہ دی جاتی ہے. اور سب سے پہلے ہمارے جو رول ماڈلز ہماری اساتذہ، بالکل کہ اتنی اچھی میری جو بیسٹ میموریز ہیں اپنی اسکول کی ہیں. لیکن ابھی جب میں آئی میں نے پڑھانا شروع کیا اور دیکھا کہ ہم تو یہ جو اساتذہ کا جو ایک ٹیچنگ کا جو پروفیشن ہے اس میں تو دا موسٹ ابیوزڈ، جو کچھ نہیں کر سکتا وہ آ جائے گا. جب اس طرح کے ٹیچرز ہیں تو کوالٹی ایجوکیشن کہاں سے آئے گی؟ بالکل کوالٹی ایجوکیشن کہاں سے آئے گی؟ آپ کی بات کو مزید آگے بڑھائیں گے چونکہ ایک بریک کی جانب ہمیں بڑھنا ہے. دیکھتے رہیں سچ سویرا. جی ویلکم بیک ناظرین. سچ سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. آج کا ہمارا موضوع جس پہ ان ڈیٹیل گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ اچھی تربیت کے ساتھ ساتھ اچھی تعلیم بھی اہم ہے. اگر آج کے موضوع پہ آپ ہمیں جوائن کرنا چاہیں، اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں یا پھر ہمارے مہمانوں سے کوئی بات کرنا چاہیں تو لائیو کال کے ذریعے جوائن کر سکتے ہیں. نمبر آپ کی اسکرین پہ دیے جا رہے ہیں. جی ارم صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے بات کی جا رہی تھی کوالٹی تعلیم کے حوالے سے، آپ کچھ بیان کر رہی تھی. جی دیکھیے یہ بہت ضروری ہے کہ جیسے اتنے عرصے بعد جہاں اتنی زیادہ ٹیکنالوجی آئی، ایڈوانسمنٹ ہو گئی ہے، لیکن ہمارا تعلیمی معیار اب حکومت کا ہی دیکھ لیں جو ہے، ہمارے بجٹ میں کتنی ایلوکیشن ہوتی ہے. بہت ہی شرمندہ میں ہو جاتی ہوں کہ ہم کیا بات کریں گے کہ تعلیم کی یہ امپورٹنس ہے حکومت کے نظروں میں کہ جتنی حکومتیں آئیں کہ کسی نے بھی کوئی تعلیم کے اوپر سچ کوئی بہت اچھا کام نہیں کی. جب باہر کے ممالک میں دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ بجٹ صحت اور تعلیم کے لیے مختص کیا جاتا ہے. دیکھیں ہمارا برین کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے جتنے ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، باہر کیوں جانا چاہتے ہیں؟ ہم نے ایسے حالات یہاں پہ کیوں نہیں بنائے؟ ٹھیک ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ تعلیم ہماری اعلیٰ سے اعلیٰ چلیں پی ایچ ڈیز باہر سے کر کے آ رہے ہیں آگے، ان کو جی آپ نے ٹیچنگ میں لگا دیا، ریسرچ ان کو کرنے نہیں دے رہے جس کے لیے آپ نے کتنے لاکھوں ان کے اوپر لگائے. سو یہ جو گیپس ہمارے تعلیمی نظام میں، سب سے پہلے چلیں اس گورنمنٹ نے بڑا اچھا سنگل نیشنل کریکولم کیا، لیکن اس کو پائلٹ پروجیکٹ پہلے ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، بیکاز جب تک ٹیچرز ٹرین نہیں ہیں، ہماری ٹیچرز ابھی تک وہ ٹاک اینڈ چاک والی بات ہے. ٹھیک ہے کہ بس ٹیچر نہیں بولنا ہے، بچوں نے 30-40 نے چپ کر کے سننا ہے. ٹھیک ہے، اور بس کوشچن آنسرز والا ہی ہے کہ خود سے سوچنا. ٹھیک ہے، پریکٹیکل کام کرنا جو نیڈ آف دا آر ہے. آج کل کے زمانے میں یہ ڈگریز تو بالکل ہی بے سود ہیں کہ جب تک بچے نے ہاتھ سے کچھ کام ہی نہیں کیا ہوا. تو ابھی یہ سنگل نیشنل کریکولم بڑا اچھا اقدام ہے، لیکن اس کا سب سے بڑا مجھے ایز اے ایجوکیشنسٹ آئی فیل کہ پہلے ایک پائلٹ پروجیکٹ ہوتا اور ٹیچرز کو ٹرین کیا جاتا. ٹھیک ہے، جب تک ٹیچرز پہ ایک چیز ڈال دی گئی ہے، ابھی تھنک صفیہ ابھی بتائیں گی اس میں کریں گی کہ ایک دم سے کیا پرائیویٹ سکولز کیا گورنمنٹ سکولز تیار ہی نہیں ہیں. تو آپ نے ایک چیز دے دی تو سب سے پہلے کہ تعلیم دیکھیں ماں کی گود پہلی درسگاہ ہوتی ہے، اس کے بعد ٹیچر. بچے اتنا آئیڈلائز کرتے ہیں اپنی ٹیچر کو کہ کہ اب میں مونٹیسری 2 سال کا بچہ ایک چیز وہ فالو کرتے تھے. میری مدر نے آ کے بتایا کہ ارم میری بیٹی نا گھر آ کے بالکل تمہاری طرح دوپٹہ لیتی ہے، عبایا پہن کے اور اسی طرح ہی کلاس میں لگاتی ہے. فالو کرتے ہیں، تو وہ ایک چیز تو اچھے رول ماڈل ہونا، اور حکومت کو اپنی جو پالیسیز میں نا کہ کون یہ شعبہ اگر جوائن کرنا چاہتا ہے تو یہ ڈیسپریٹ ہاؤس وائفز نہیں کہ جو کچھ نہیں کر سکتا، چلو جی تھوڑی میں ٹیچنگ کر لوں، مشغلہ کر لوں، پاکٹ میں نہیں آ جائے گی. آج کل کی بچیاں او اے لیول میٹرک سے فارغ ہوتی ہیں یا کوئی بھی بورڈ کے ایگزام سے جی ٹیچنگ کر لیتی ہیں مونٹیسری میں. مونٹیسری بنیاد ہے
ایک جو مضبوط بلڈنگ کے لیے بنیاد اگر مضبوط نہیں ہوگی تو اوپر تو وہی ناپختہ ہی ہوگی کہ شیکی ایک بلڈنگ ہوتی ہے جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے کہ وہ ایک ینگ سی بچی کو آپ مونٹیسری ٹیچر لے لیں تو میں تو حیران رہ جاتی ہوں. اور پھر جب میں اسکولس کا وزٹ بھی کرتی ہوں, میں ماسٹر ٹرینر, کہ کتنی ینگ بچیاں, آئی تھنک سب سے ایکسپیرینس جو ٹیچر ہونی چاہیے وہ مونٹیسری لیول پہ ہونی چاہیے, کہ جہاں بچے کی جو اگر گھر میں کوئی کمی ہے تو وہ ایک اسکول میں ٹیچر جو ہے اس کمی کو دور کر سکے, وہ پوری کرے گا. اور ٹیچرز کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس طرح کے گھر کا ماحول ہے اس بچے کا, جیسے کوئی اسٹوڈنٹ آپ کے پاس آتا ہے تو یہ ایکسپیرینس ہی آپ کو سکھاتا ہے نا ساری چیزیں. تو فاؤنڈیشن پہ تو سب سے اچھی آپ کو وہی ایکسپیرینس ٹیچر ہونی چاہیے. پھر یہ جو جس نے کوئی بزنس کرنا ہے, اسکول کا بزنس سب سے اچھا ہے. یہ کتنا لمحہ فکریہ ہے اس حکومت کے لیے کہ جو بزنس مین ہیں ابھی جی اسکول کھولو آپ, ٹھیک ہے, آپ کے پاس 4 پیسے آئے تو اسکول کھولو. جب ایک بزنس مین اسکول چلائے گا تو اس کی کوالٹی کیا ہوگی؟ آپ نے 10 زبانیں ڈال دی ہیں جی, چائنیز بھی سیکھو تو فرینچ بھی سیکھو, تو نہ سیکھو تو اپنا قرآن اور سنت, وہ بہت اگر آپ بات بھی کریں گے تو ہو بڑا جی نیگیٹو آ جائے گا, آپ تو بڑی ایکسٹریمسٹ ہو گئی ہیں. مطلب ایک ضابطہ حیات جو 1400 سال پہلے ہمیں دے دیا گیا, تو ہمیں ویسٹ کی طرف نہیں دیکھنا, ہمیں 1400 سال پہلے وہ ایک وے آف لائف ہے, وہ کتاب ہے, ٹھیک ہے, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اللہ نے خود جب ہمیں کہہ دیا, جب اس کو کھولنے پہ ہم شرمندہ فیل کرتے ہیں یا پھر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا نا, تو جب تک ایک ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے کہ یہ دنیا بنی کیوں, ٹھیک ہے, اور یہ تعلیم تو سب سے پہلے وہ ضابطہ حیات ہے. بالکل, یہ دنیا کیوں بنی, ہمارا کیا مقصد ہے, ہم نے کیا کرنا ہے, موت تک کا ایک ایک چیز اللہ نے سبحانہ تعالیٰ نے سب کچھ مینشن کر دیا. لیکن بالکل اس کو تو ہم کھولتے نہیں اور ویسٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو کوا چلا ہنس کی چال, ٹھیک ہے, اپنی بھی بھول گیا, تو ایک کھچڑی ایک مسخ شدہ ہماری شکل بن چکی ہے اس نظام. ہم لوگ لکیر کے فقیر بن چکے ہیں. ہماری جو ایک مکمل ضابطہ حیات ہماری کتاب ہے, اس سے ہم اپنی زندگی کو کامیابی کی طرف نہیں لے کے جا رہے, بلکہ دنیاوی جو مواد ہے اس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں. صفحے سے آپ کی طرف آتے ہیں, ہم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیمات کی طرف تو لے کر آتے ہیں, لیکن جس طرح ارم صاحبہ نے بات کی کہ ہمارا قرآن کریم جس میں ہماری پوری زندگی گزارنے کے طور طریقے موجود ہیں, اس کو ہم پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں ہیں. اور اگر ہم تعلیمی اداروں کی بات کرتے ہیں تو ہمارے جو ٹیچرز ہیں جنہوں نے ہمارے بچوں کے مستقبل کو سنوارنا ہے, اور جو ہمارے تعلیمی نظام ہے, جو ہمارے اسکول ہیں, وہ ایک سروس پرووائڈر یا ایک بزنس بن گیا, تو کس طرح اعلیٰ تعلیم ہوگی تربیت کے ساتھ؟ بہت دیر سے مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے اور میں کوشش کر رہی ہوں کہ وہ میں یاد رکھوں, اتنی دلچسپ گفتگو میں بھول نہ جاؤں. وہ اقبال کا شعر ہے کہ جو طفل مکتب ہے نا, سوری میں شعر واقعی بھول گئی ہوں, چلے ہم اس کو آگے ڈسکس کر لیں گے. تو ابھی مجھے یاد آ جائے گا کہ جو استاد ہے اس کو معاشرے میں مرکزی اہمیت حاصل ہے. کوئی بھی لوگ ہیں جو بھی سائیکالوجسٹ ہے یا وہ معاشرے میں کوئی تبدیلی لے کر آنا چاہتے ہیں, تو وہ سب سے زیادہ یہی دیکھیں گے کہ جیسے ٹریفک کے اصول ہیں وہ بھی اسکول سے سکھائے جائیں, یا ایمبولینس کو راستہ دینے کے بارے میں جو تعلیم ہے وہ اسکول میں دی جائے. تو تعلیم اور تربیت یہ ساتھ ساتھ ہیں. اگر ہم ایک بھی چیز کو نظر انداز کریں گے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. دوسرے ہم نے یہ بھی دیکھا, بہت لوگ اس بارے میں بات کر چکے ہیں, ایک بڑا مشہور کال ہے کسی کا کہ ہم جب یہ دیکھ رہے ہیں دنیا میں کہ ایک جو تعلیم یافتہ نہیں ہے, جس کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے, وہ امیر بھی ہو رہا ہے اور وہ ترقی بھی کر رہا ہے, وہ آگے بھی بڑھ رہا ہے, تو آپ اپنے بچوں کو کیسے کہیں گے کہ بھئی تم تعلیم حاصل کرو؟ اور پھر ہم جب دیکھیں گے کہ ایک بچہ جو ہے وہ پراپرٹی کے کاروبار میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے, اور ہمارا بچہ ہے جو ایم فل اور پی ایچ ڈی کر رہا ہے اور بیٹھا بچوں کی طرح نوکری کا انتظار کر رہا ہے, اور نوکری کرے گا بھی تو ساری عمر ایک ایوریج ہی رہے گا, اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں آئے گا جتنا اس نے میٹرک کے بعد کما لیا. تو آپ کیسے اس کو کہیں گے کہ تعلیم اہم ہے؟ پھر جب آپ تعلیم دے بھی رہے ہیں تو اس کی شخصیت کا کیا ہوگا؟ عملی طور پر اگر ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں تعلیم کچھ اتنا زیادہ سرو نہیں کر رہی. وہ نہ تو جاب دینے میں کامیاب ہو پائی ہے, نہ شخصیت اس کی بنانے میں کامیاب ہوئی ہے, نہ ہی ہم گلوبل سٹیزن بن سکے ہیں کہ دنیا میں جا کر ہم آہنگ ہوں اور ہم اپنے یعنی چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں. ہم جہاں جائیں گے ہم کہیں گے یہ تو معاشرہ برباد ہے, ان کو تو زندگی گزارنا نہیں آتی, اور یہ تو اسلام سے بے بہرا ہیں. اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہر معاشرے میں نیکی اور برائی کے کچھ اصول ہیں,
ان کے معاشرے کے مطابق ان کی اتنی طویل جو زندگی وہاں گزری ہے اس کے بعد انہوں نے سیٹ کیے ہیں. ہمیں جا کر وہاں پر ایڈجسٹ ہونا ہے اپنے اصولوں کے مطابق. تو ہم جب جا کر وہاں پر توڑ پھوڑ کریں گے, اپنا مذہب بھی چھوڑ دیں گے, وہاں پر جا کر نہ ان کو اپنا سکیں گے نہ اپنے آپ کا کام کر سکیں گے, تو میرا خیال ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے. دوسری بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ کہ ایک لڑکا اگر پڑھ لکھ جاتا ہے. ٹھیک ہے صفیہ, آپ کی بات کو مزید بھی آگے بڑھاتے چکے ایک بریک کی جانب ہمیں بڑھنا ہے. بریک کے بعد ان ڈیٹیل گفتگو کا سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, کس طرح تعلیم و تربیت کو ہم سمجھ سکتے ہیں اور ضروری بنا سکتے ہیں زندگی میں. لیکن اس سے پہلے وقت جب تک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. سچ سویرا میں ایک دفعہ پھر سے اب تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. آج کا ہمارا موضوع جس پہ ان ڈیٹیل گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ اچھی تربیت کے ساتھ ساتھ اچھی تعلیم بھی اہم ہے. اس موضوع پہ ان ڈیٹیل گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ارم ممتاز صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں, صفیہ کوثر صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں اور ہینا انور صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. مہمانوں کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے. اور ناظرین آج کے موضوع پہ اگر آپ بھی ہمیں جوائن کرنا چاہیں, اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں یا پھر ہمارے مہمانوں سے کوئی بات کرنا چاہیں تو لائیو کال کے ذریعے ضرور جوائن کیجیے گا. نمبر آپ کی اسکرین پہ دیے جا رہے ہیں. صفیہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. ٹیچرز کے حوالے سے کچھ بات کی جا رہی تھی, آپ سے اپنی بات کمپلیٹ کیجیے. ٹیچرز کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی اور ہر جگہ وہ شعر لکھا ہوتا ہے جو کہ میں نے یاد رکھا ہوا ہے, جو کہ پہلے بھی رکھا ہوا تھا. وہ ہے شیخ مکتب ہے ایک عمارت گھر, شیخ مکتب ہے ایک عمارت گھر جس کی سنت ہے روح انسانی. تو ٹیچر کے ہاتھ میں نا ذہن ہوتے ہیں اور وہ ذہن بنا رہا ہوتا ہے. سب سے اہم تو وہی ہے, جیسے کہ معاشرے میں ہم انسان عوام اہم ہے, اس لیے صحت اور تعلیم کی سہولتیں دینا بنیاد ہونا چاہیے, لیکن ہماری توجہ اور طرف ہے. اسی طرح اسکول میں اسٹوڈنٹ اہم ہے لیکن ہماری توجہ اور طرف ہے. ایک اور بات جو بریک سے پہلے میں کہنا چاہتی تھی کہ ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں بچپن سے لے کر 2.5 سال کی 3 سال کی عمر سے لے کر 30 سال کی عمر تک, پھر بھی اس قابل نہیں ہوتے کہ کھانا پکا سکیں, کسی حادثے میں اپنے آپ کو بچا سکیں اور کیمپ کر سکیں اور آگ جلا سکیں اور موٹر چلا سکیں, گھر کی سیفٹی سیکیورٹی کا خیال رکھ سکیں, کسی کی مدد کر سکیں, ہاسپٹل جا سکیں, پولیس کو ڈیل کر سکیں. یعنی یہ اتنی بنیادی اپنے حق کی خاطر آواز اٹھا سکیں. ہمیں معلوم ہو کہ کیا ہمارا حق ہے اور حق کے بارے میں بات کرنا شرمندگی نہیں ہے, اور کس طرح ہم مقدمہ لڑ سکیں, کس طرح ہم اپنے حق کی لڑائی لڑ سکیں, کس طرح ہم کسی سے بات کر سکیں. ہم شرمندہ رہتے ہیں, جہاں ہمارے حق کی بات ہو ہم شرمندہ رہتے ہیں, یا کہیں نہ کہیں کانفیڈنس لوز کر جاتے ہیں, ہم غلط تعلیم حاصل کرتے ہیں. ہم دکاندار سے اگر پرائس کم کرنے کی بات کرتے ہو ہم شرمندہ ہوتے ہیں. دکاندار البتہ شرمندہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ پڑھا لکھا نہیں ہے, وہ زندگی کی ریئل سکلز جانتا ہے. تو ہمیں زندگی کی جو ریئلٹی ہے نا اس کے بارے میں ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے. ہم یہ سیکھتے ہیں کہ سچ بولو, لیکن سچ کب بولو کب نہ بولو اس میں کیا ایک سینس ہونی چاہیے وہ ہم نہیں جانتے, ہمیں نہیں معلوم. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دوسروں کے بارے میں سچ بولو اور اپنے بارے میں دوسروں کی زبان بند کر دو. تو یعنی ایک توازن, دوسروں سے سچ سننا پسند کرتے ہیں لیکن خود بولنے میں کہیں نہ کہیں لاپرواہی برتتے. تو یعنی کہ یہ تضاد ہے نا, ہمیں دیکھنا چاہیے کہ دوسروں کے بارے میں بھی ہم سچ نہ بولیں. کیا ضرورت ہے ہم کسی کی غلطیاں چھپا دیں. جیسے کہ اگر ہم اپنے دین کا اچھی طرح مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ الزام لگانا, دوسرے کے گھروں میں جھانکنا, دوسرے کی شکایتیں لگانا, کسی کو پکڑوا دینا, یہ کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہے. گو کہ وہ مجرم ہے اور مجرم کے ساتھ بھی ہمدردی, پردہ پوشی کا حکم ہے. تو یہ وہ سینس ہے جو کہ ہمیں نہیں سمجھ میں آتی. کتابیں اتنی چیزیں نہیں سکھا سکتی, یہ ٹیچرز کا کام ہے. ٹیچرز کو خود گائیڈ لائن ہونا ضروری ہے, دین کا صحیح علم ہونا ضروری ہے, معاشرے کی صحیح سینس ہونا ضروری ہے, اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری جو آواز ہے, جو ہم کسی کے لیے کچھ لفظ کہتے ہیں, یہ کتنے عام ہیں, اس کا کتنا بڑا ایفیکٹ ہوتا ہے. یعنی جب معاشرے میں ایک الفاظ کا چناؤ بہت ضروری ہے. ہاں, میں آواز اٹھانے کے حوالے سے بھی کہہ رہی ہوں کہ اگر ایک آدمی ایک بچے کو مار رہا ہے, چاہے اس کی کتنی بھی غلطی ہے, کیونکہ وہ ٹریننگ حاصل کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے اس نے غلطی کر دی ہو, تو اگر میں ساتھ سے گزر رہی ہوں اور میں اس کو کہہ رہی ہوں کہ مت اس کو مارو, تو یہ ایک بہت اہم ذمہ داری تھی میرے اوپر. وہ بھی سوچے گا کہ اتنا نہ ماروں, اور ویسے بھی دوسرے بھی چند لوگ بولیں گے, یا ایک بچہ سگریٹ لے رہا ہے یا پی رہا ہے تو میں اس کو کہہ رہی ہوں کہ ایسا مت کرو,
تو یہ بہت اہم بات ہے، بجائے اس کے کہ ہم بے حصوں کی طرح دیکھیں کہ یہ میرا کام نہیں ہے، پرائے پھڈے میں ٹانگ نہ اڑاؤں. اتنے واقعات ہمارے نیشنل لیول پر ہوئے ہیں جس میں پرائے پھڈے میں ٹانگ نہ اڑانے کی وجہ سے ہم نے کتنے مصیبتیں مول لی اور کتنی مشکلات اٹھائی ہیں. بعد میں ان چیزوں کو سمیٹنا مشکل ہو جاتا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ ہمیں پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ آخر کیا ہماری قوم غلطی کر رہی ہے کہ ہمارے ہاں اتنی تعلیم کے باوجود. اب دیکھیں ہر بچہ کچھ نہ کچھ تو پڑھا لکھا ہے، ہر وقت ٹی وی ان کو ایجوکیٹ کر رہا ہے، ہر وقت میڈیا ان کو ایجوکیٹ کر رہا ہے. تو آخر کیا وجہ ہے کہ ہم میں امن پیدا نہیں ہو رہا، سلامتی کے بارے میں ہم نہیں سوچ رہے، ایک ہارمنی گھروں میں دفتروں میں کہیں نہیں ہو رہی. جو جتنا پڑھا لکھا ہے اتنا وہ کہہ رہا ہے میں تو اصول کا پابند ہوں، میں تو یہ کر دوں گا، میں تو بات نہیں سنتا، میں تو کر ہی کہتا ہوں. تو یہ توڑ پھوڑ ہونا شروع ہوتی ہے. تو ہمیں یہ بھی تھوڑا سا اس پہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے. ہنا صاحبہ جتنا کوئی پڑھا لکھا ہے، جتنی بڑی اس کے پاس ڈگری ہے، اتنا ہی زیادہ وہ بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، اس میں برداشت نہیں ہے، یا جو ہمارے معاشرتی قوانین ہیں ان کو بریک کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس میں تربیت کی کہیں کمی ہے یا اس نے وہ تعلیم اس طرح حاصل نہیں کی جس طرح کرنے کا حق بنتا ہے. میں اس کے بارے میں یہ کہوں گی کہ اس میں دونوں چیزوں کا شامل ہونا ضروری ہے. کیونکہ دیکھیں اگر ایک بچہ جو اس کا پہلا اسکول ہوتا ہے وہ اس کا گھر ہوتا ہے، بالکل اس کی ماں کی گود ہوتی ہے. ماں سے بچہ تربیت حاصل کر کے آگے بڑھتا ہے. اسکول میں تو وہ 5 سال کی عمر میں جاتا ہے، لیکن جو پہلے 5 سال ہیں وہ بھی بڑے ضروری ہوتے ہیں بچے کے، جو کہ اس کی ماں کی تربیت سے حاصل ہوتی ہے. اور کہتے ہیں کہ اگر ایک ماں پڑھی لکھی ہے تو پورا خاندان پڑھا لکھا ہے. بالکل. تو یہ چیز میٹر کرتی ہے. لیکن تربیت کی جہاں تک بات کرتے ہیں، آپ بہت سی ایسی خواتین بھی دیکھیں گی جو تعلیم یافتہ نہیں ہوتی، وہ بھی اپنے بچوں کی تربیت بہت بہتر کرتی ہیں بنسبت ان عورتوں کے کہ جو بہت زیادہ پڑھی لکھی ہوتی ہیں، لیکن وہ اپنے بچوں کا سٹینڈرڈ ہائی کرنے کے لیے کہ وہ معاشرے کے ساتھ چل سکیں، وہ ان کو کئی چیزوں میں اگنور کر دیتی ہیں کہ یہ لینگویج یوز کر رہا ہے، یا یہ چیز دیکھ رہا ہے، یا ایسے ڈریس پہن رہا ہے. تو وہ اس کو تربیت میں یہ چیز شامل نہیں کرتی کہ اس کو اس چیز سے روکیں یا اس کو بولیں کہ تمہارا اس معاشرے میں یہ چیزیں جو ہے نیگیٹو ہیں، یہ چیزیں پازیٹیو ہیں، آپ نے اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے. تو آپ کی جہاں تک آپ کا سوال ہے، اس میں میں یہ چیز ایگری کروں گی کہ پڑھے لکھے ہونے سے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ تربیت بھی بہترین کر سکتا ہے. تربیت گھر سے شروع ہوتی ہے، اور گھر میں ماں باپ کا سب سے بڑا رول ہوتا ہے کہ صرف ماں کا ہی رول نہیں ہوتا، باپ کا بھی رول ہوتا ہے کہ باپ کو شام کو آ کے اپنے بچوں کو وہ ٹائم دینا چاہیے. دیکھیں پورا ٹائم نہ دیں لیکن کوالٹی ٹائم دیں. اب دن میں ایک حصہ بچوں کے لیے مختص کر لیں کہ یہ میری فیملی کا ٹائم. جی بالکل. اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ماں بھی فون لے کے بیٹھی ہوتی ہے، باپ بھی فون، بچے اپنا فون. تو وہ ٹائم جو شام کا وقت ہوتا ہے، آپ اکٹھے جیسے ہم اپنے بچپن میں اپنے والدین کے ساتھ، مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ہم 8 بہن بھائی تھے، تو ہمارے گھر دسترخوان لگتا تھا اور کوئی فون نہیں ہوتا تھا، اور ہمیں آداب سکھائے جاتے تھے، دسترخوان میں ہاتھ دھو کے بیٹھ کے بسم اللہ پڑھ کے آپ نے کھانا ہے. تو وہ ہمیں گھر سے تربیت ملی تھی. اب ہم بھی ماڈرن ہو گئے، ہمارے بچے بھی ماڈرن ہو گئے، لیکن کہیں نہ کہیں میں اپنے بچوں کو یہ ترغیب دیتی ہوں کہ بیٹا بسم اللہ پڑھو، اس سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، اور یہ ساری چیزیں. تو آپ کی بات بالکل درست ہے کہ تعلیم اور تربیت ساتھ ہیں. اور جہاں تک تعلیم ہے، کیونکہ یہ سب ایجوکیشنسٹ ہیں یہاں پر موجود ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ ٹیچر کا ایک ماں کا رول ہوتا ہے، کیونکہ ماں کے بعد دوسرا ٹیچر آپ کی ٹیچر ہوتی ہیں جو، اور وہ آپ کو جو سکھاتی ہیں وہی آپ گھر میں، جیسے میرے بچے ہیں وہ گھر میں آ کے اپنی ٹیچر کو رول ماڈل کہتے کہ میری ٹیچر نے مجھے یہ بتایا، میری ٹیچر نے کہا. تو میرے خیال سے ہمارا اوپر کے لیول پہ یہ چیزیں، یہ کورسز، یہ چیزیں ٹیچرز کو کرانی چاہیے، جس میں کیونکہ مختلف علاقوں سے، مختلف کلچر سے وہ خواتین آتی ہیں، تو ان کے گھر کے ماحول فرق ہوتے ہیں. صرف تعلیم سے وہ بچوں کو وہ تربیت نہیں دے سکتی. تو کچھ ایسی انتظامات کرنے چاہیے گورنمنٹ لیول پہ بھی اور اداروں کو بھی، جس میں ان ٹیچرز کو بریفنگ دی جائے کہ بچوں کو یہ چیزیں سکھائی جائیں، تاکہ یہ گھر اور اسکول دونوں جگہوں سے بچے یہ تربیت دونوں میں. ہنا کی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گی کہ ہنا نے جیسے کہا کہ ٹیچرز کی بڑی ذمہ داری ہے، جو کہ ہے بھی، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ٹیچنگ جو ہے نا ایک پروفیشن بن گیا ہے، خاص طور پر یونیورسٹیوں میں، کالجز میں. تو ہم کلاس لیتے ہیں، کلاس کے باہر جاتے ہیں تو ہمیں اپنے بچے کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں ہوتی. 80 90 100 اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ ان کے کیا مسائل ہیں، وہ کیا سوچ رہے ہیں، کس طرح آئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ٹیچنگ اور میڈیکل ایک ایسا پروفیشن ہے کہ جہاں پر ان سے پرسنل لیول پر کنیکٹ ہونے کی ضرورت ہے. جب تک ہم سمجھنے کی ضرورت نہیں ہوں گے، ہم انسانی سطح پر ان سے بات نہیں کریں گے، سارے اصول ضابطے ایک طرف اور انسان ایک طرف، تو ہمیں ان سے ان کے مسائل کو انسان کی طرح. ہماری جو نوجوان نسل ہے، جو ہمارا طبقہ ہے بیشتر، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. نہ صرف پڑھا کر اپنا ٹائم جو ہے اس کو ہم نے انویسٹ کرنا ہے کہ بس یہ ہمارا ٹائم ہے، ہم نے پڑھا دیا، ہماری ذمہ داری ختم. بچوں کو سمجھنے کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے. مزید بھی اپنے مہمانوں سے ان ڈیٹیل گفتگو کی جائے گی، لیکن وقت سے زیادہ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا.
मज़ीद आज का हमारा मौजू, जिस पे इन डिटेल गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि अच्छी तरबियत के साथ साथ अच्छी तालीम भी बहुत अहम है। तो इस टॉपिक के ऊपर अगर आप अपनी राय का इज़हार करना चाहते हैं या फिर हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहते हैं तो लाइव कॉल कीजिए, ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं। इन से आपकी तरफ आते हैं, तालीम और तरबियत की बात की जा रही है। अच्छी तरबियत और अच्छी तालीम यकीनन बहुत अहम है। तो किस तरह बच्चे की या नौजवान नस्ल की ज़ाहिरी और बातनी तरबियत पे ज़्यादा फोकस किया जाए ताकि वो कामयाब इंसान बनने के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी बन सके? देखिए, हम इतनी देर से हम वही बात कर रहे हैं कि स्टार्टिंग कि माँ बाप का सबसे पहले शऊर होना, ठीक है, कि ये भी हमें अपने तालीमी अदारों में, जैसे पहले हिना ने भी जिक्र किया कि ये लाइफ स्किल्स है ना, कि ना तो हम लड़कों को सिखा रहे हैं कि अभी आप प्रोफेशनल बनेंगे तो आपकी क्या जिम्मेदारी होगी, आपने किस तरह लेके औरों से डीलिंग करनी है, फिर जब आपकी शादी होगी तो खामन जब बनेंगे तो आपने तब क्या आपका रोल होगा, आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं, ठीक है। हम अपनी राइट्स की तो बहुत बात करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात नहीं करते, ठीक है, और बच्चे को सिखाया ही नहीं जाता। इसी तरह एक बच्ची को नहीं सिखाया जाता कि जब शादी होगी तो तुम बीवी, बहसियत बीवी तुम्हारा क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, ठीक है, और किस तरह आपने ख़ानदान को लेके चलना है। और वही यही फुकदान जो है कि अब देखा जाए कि सिर्फ वो डिग्रियों के हसूल में PhDs, बाहर की डिग्री, इधर की डिग्री, बट ये लाइफ स्किल जो कितना ज़रूरी है। एक कामयाब इंसान तो मेरा ख्याल है वही है कि जो दीन, दुनिया और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए आला होंगे, बिल्कुल, इंसानियत जिसके अंदर हो। आपकी डिग्री का मुझे क्या फ़ायदा, आप जो मर्जी कमाई कर लें, जब मुआशरे में आप एक फ़ाल फ़र्द नहीं बन सक रहे, तो सबसे बड़ा तो गैप ये है कि आपने, वालिदैन का भी ये बहुत बड़ा रोल है कि बच्चे को बताना कि ये आप सब्जेक्ट चूज़ कर रही हैं, ठीक है, उसके साथ साथ आपकी शादी भी होगी, आप हस्बैंड भी होंगे, वाइफ भी बनेंगी, बहू भी होंगी, ठीक है, तो आपने तब क्या, माँ भी बनेंगी, तो तब आपने रोल क्या करना है। तो हम तैयार ही नहीं है, ठीक है। हमारी अब यंग जनरेशन में देती हूँ विद अपॉलॉजीज, अब वो मेरे पे बहुत क्रिटिसिज्म ना आ जाए कि वो तो एक अनदर एक्सट्रीम है कि बच्चों को जी कुछ नहीं कहना, नहीं, वो बहुत ट्रॉमेटाइज हो जाएंगे, डांटना नहीं है। भाई क्यों नहीं डांटना, आप बच्चा, अब मेरे पास डर जाएंगे, सहम जाएंगे, उनका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। बच्चे आते हैं, मैं हैरान हो रही होती हूँ, यंग मदर्स हैं, बच्चा जंप कर रहा है, सोफे के ऊपर जूते रखा हुआ है, तो मैं उससे अंदाजा हो जाता है कि बच्चे की कोई ट्रेनिंग ही नहीं हुई। तो फिर मुझे पता चलता है कि नहीं, ये डिसलेक्सिया, लर्निंग डिफिकल्टी से ज्यादा बिहेवियरल इश्यूज हैं। और वो क्यों इश्यूज हैं कि पेरेंट्स ने क्वालिटी टाइम ही नहीं दिया, इसके बारे में बात ही नहीं हुई कि बस जी बच्चा आ गया, फिर आपने जी बेटों को अनोखे लाडले, आपके जायदाद के वारिस, बिल्कुल, ये दुनिया आपके लिए बनी है। इस माइंडसेट के साथ हम बेटों की जो तरबियत हम करते हैं, और आप देख लें जो तशद्दुद के वाक़यात में जो इजाफा जो हुआ है वो इसी वजह से हुआ है कि बेटों का ये माइंडसेट है कि ये दुनिया तुम्हारे लिए है और ये लड़कियां तो पाँव की जूती है। वो ज़माना जाहिलियत से हम नहीं निकले, वो जाहिलाना सोच अभी तक हमारे जहनों में है, बिकॉज बच्चा जब दुनिया में आया तो उसको गाइड करने वाले रोल मॉडल्स कौन से थे, ना तो वालिदैन ने किया, फिर चले गए आप किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, वहाँ पे भी टीचर ने अपनी बस 4 पीरियड्स लिए, ठीक है, पेपर चेक किए, आपको किया, आपकी पर्सनैलिटी की जो ग्रूमिंग बिल्कुल, जो मुआशरे में रहने के तौर तरीके से लेके, बिल्कुल, आप औरों के लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब सिर्फ ये सोचना कि जी मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा प्रोफेशन, ये मेरा और मैं जो है, मैं से आगे बच्चा जा ही नहीं रहा। और इसमें बहुत बड़ा कसूर एक पूरे मुआशरे का है कि कोई तो हो कि जो मसीहा बने, बिल्कुल, ठीक है, अच्छे रोल मॉडल्स। अब जैसे मेरा तो आइडियल जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दो जानों के सबके लिए वही है। माशाल्लाह मैं उनकी लाइफ जब पढ़ती हूँ, देखती हूँ, और फिर मैंने अपने वालिद को यूँ देखा कि मतलब किस तरह उन्होंने पूरी ज़िंदगी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पूरी ज़िंदगी किस तरह औरों के लिए, मतलब कुफार के साथ कैसा, नॉन मुस्लिम्स, अपनी बेटियों के साथ, बीवियों के साथ, एक बीवी नहीं कितनी थी, और सबके साथ इंसाफ किस तरह किया, बच्चों के साथ। और इवन अब आजकल जो ब्लास्फेमी के भी जो है कि कोई भी जाती दुश्मनी हो, आप उसको काफिर कह के आप मार दो, ये जो एक्सट्रीमिज्म की तरफ हम जा रहे हैं, बिकॉज हम समझ ही नहीं रहे कि जो इस्लाम का जो पैगाम है, ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि जहाँ जहाँ कमी है, और हम सब सोसाइटी का हिस्सा है। अब ये नहीं कह सकते मैं तो टीचर नहीं हूँ, मैं क्यों करूँ। जो हिना की बात है, बुराई सामने हो रही है, बिल्कुल, कि एक आदमी अपनी बीवी को मार रहा है तो लोग नहीं आएंगे बचाने के लिए, तो ये इसका जाती मामला है। कैसे जाती मामला है, एक
عورت پہ ظلم ہو رہا ہے تو کوئی آگے نہیں بڑھتا. لیکن ابھی جو سری لنکن مینیجر کے ساتھ جو ہوا کہ میں تو کانپ کے رہ گئی, وہاں انسانیت کہاں تھی, انسانیت کا قتل ہوا کہ مطلب کہاں پہ رہ گئی. تو یہ جو اتنے بڑے مجمع کے اندر صرف ایک ہی انسان تھا, عدنان, وہ بچہ جس کو پی ایم نے وہ دیا تعریفی اسناد جو دی کہ صرف ایک, اتنے بڑے مجمع میں صرف ایک ہی انسان تھا. سو یہ لمحہ فکریہ ہے ہم سب کو سوچنا کہ یہ جو ایکسٹریمزم کی طرف ہم جاتے جا رہے ہیں کہ کہاں پہ ہم سے کمی ہو رہی ہے. اور ہر فرد کا یہ فرض ہے کہ اگر ہم دنیا میں آئے ہیں اشرف المخلوقات, اگر اس لفظ کے اوپر ہم سوچیں کہ جتنی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے چرند پرند, اس میں سب سے اوپر ہم ہیں. بالکل. کیا واقعی ہم اشرف المخلوقات کہلانے کے لائق ہیں؟ ہمارا عمل کیا ہے؟ بالکل, ہمارا عمل کیا ہے؟ جانوروں سے بھی بدتر. جانور بھی اس طرح نہیں مارتے جس طرح ہم انسان کو مارے ہیں. یقیناً یہ تمام طور طریقے ہمیں تعلیم اور تربیت سکھاتے. صفیہ صاحب اس پہ آپ کیا کہتی ہیں کہ چونکہ اس وقت تربیت کے بارے میں اور ہم ذرا شدت پسندی پہ بات کر رہے ہیں, ارم صاحبہ نے بہت اچھی بات کی, اور میں سمجھتی ہوں کہ اس سے ہم ایک ہارمنی پیدا کر سکتے ہیں تعلیم سے. اور مجھے ایک کال یاد آ گیا, رسل نے کہا تھا کہ کبھی چوہے نے, چوہا پکڑنے کا جو وہ ہتھیار ہے نا, وہ کسی چوہے نے ایجاد نہیں کیا, لیکن انسان نے ضرور ہتھیار ایجاد کیے ہیں, ایٹم بام ایجاد کیا ہے جو اس کی زمین کے لیے بھی خطرناک ہے. تو ہم نے دوسرے انسانوں کے لیے یہ جو زمین ہے نا یہ رہنے کے قابل نہیں چھوڑی, اور ہم سمجھتے ہیں صرف ہمارا نظریہ درست ہے, صرف جو ہم سوچتے ہیں وہ صحیح ہے, اور دوسرا جو کسی اور طرح زندگی گزارا ہے وہ ضرور غلط ہے, اس کو مر جانا چاہیے. تو میرا خیال ہے یہ غلط ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم استاد کی حیثیت سے ہمیں یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ بچہ جو کسی بھی لیول پر ہے اس کو سٹریس نہ ہو, وہ ایک مطمئن انسان ہو, اور وہ اگر فیل ہو جاتا ہے تو اس کو معلوم ہونا چاہیے گھر کی طرف سے یا اداروں کی طرف سے ذہنی دباؤ ڈالنا شروع نہیں, ذہنی دباؤ نہیں ہونا چاہیے نا. اب ہم نے تعلیم میں ذہنی دباؤ ڈالا ہوا ہے. تعلیم دراصل جس کو ہم کہتے ہیں تربیت ہے, اور اسٹیٹ کر رہی ہے تاکہ ایک اچھا اصول کے مطابق ایک بہتر معاشرہ ہم بنا سکے, وہ ہے نہیں. اس میں سٹریس آ گیا ہے, ایک تو ریس آ گئی ہے, کمپٹیشن, دوسرا پھر وہ آ گیا ہے جاب کا حصول اور امیر ہونا, جتنی بڑی ڈگری اتنی زیادہ سیلری ہونی چاہیے. یہ ایک غلط سٹریس ہے. اور پھر جو فیل ہونا اس کا مطلب ہے یہ تو بیچارہ زندگی میں ناکام ہو گیا. تو ہمیں یہ رویہ درست کرنا ہے کہ جب ایک ایگزام ہوگا تو کچھ لوگ فیل تو ہوں گے, ہونے بھی چاہیے, اور ایک نارمل ایگزام کی ناکامی کامیابی کی پہلی سیڑھی کہلاتی ہے. بلکہ کچھ لوگ جو غلطی سے کسی اور طرف آ گئے ہیں ان کو فیل ہو کر اپنی کسی اور طرف جانا چاہیے. یہ زندگی کا ایک میں سمجھتی ہوں راستہ ہے. ہم اکثر ایسا ہو جاتا ہے, غلط روٹ کی بس پہ بیٹھ گئے, غلط جگہ چلے گئے, اتر گئے, دوسرے بس پہ بیٹھے. اپس ڈاؤن تو زندگی میں ہوتے ہیں, تو ہم یہ نہیں کر سکتے. دوسرا یہ کہ ہمارے ایجوکیشن نظام میں یہ ہے ہی نہیں کہ ہم ایپٹیچیوڈ دیکھ سکیں. ہمارا نظام دراصل ایک ہی طرح کا ہے, یونیفارم جس کو کہتے ہیں. یہ صحیح نہیں ہوتا. ہر اسٹیٹ کی, ہر صوبے کی, ہر شہر کی ضروریات الگ ہوتی ہیں. کسی جگہ پر ہندو آبادی ہے, کسی جگہ پر عیسائی آبادی ہے, کسی جگہ پر کوئی اور زبان بولنے والے ہیں, ان کے مطابق ہونا چاہیے نصاب. کسی جگہ پر زیادہ ٹریفک کے اصولوں کی پابندی کی جاتی ہے, کسی جگہ پر نہیں کی جاتی, تو ان کے مطابق ہونے چاہیے نصاب کی جو تشکیل ہے. پھر یہ کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے نصاب سے ان کی تمام ضروریات پوری کریں اور ان کو مضامین چوز کرنے کا موقع دیں. بالکل, اپنے نظام تعلیم کو دیکھنا. جی, بریک کے بعد ہم انشاءاللہ ڈیٹیل گفتگو کریں گے, جو کہ ابھی ٹائم ہو جاتا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے, ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. جو ویلکم بیک ناظرین, سرچ میں ایک دفعہ پھر سے اب تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. آج کا ہمارا موضوع جس پہ ان ڈیٹیل گفتگو کا سلسلہ جاری تھا کہ اچھی تربیت کے ساتھ ساتھ اچھی تعلیم بھی بہت اہم ہے. ہینا صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, ٹائم چونکہ شارٹ ہے, تو آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اچھی تربیت اور اچھی تعلیم کے ذریعے بچوں میں خود اعتمادی کیسے پیدا کی جا سکتی ہے, اور کتنا ضروری ہے کہ دونوں چیزوں کے اوپر فوکس کیا جائے, اور ماں باپ کی بہت اہم ذمہ داری ہے اس کے اندر. بیان کیجیے. ماں باپ کی ذمہ داری تو بالکل ہے, وہ تو پہلی چیز ہے جو سب سے پہلے آپ نے یہی بات جو ہم ابھی آف دا ریکارڈ بھی بات کر رہے تھے کہ ماں باپ کو یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ میرے بچے کی
انٹرسٹ کس چیز میں ہے. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ تعلیم تو بات کی بات ہے, وہ تو ملنی ہوتی ہے, لیکن ہمارے ماں باپ پہلے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو سوچتے تھے اس کو میں نے ڈاکٹر بنانا ہے, اس کو میں نے یہ کرنا ہے, اس کی تو میں بچی ہے تو اس کی تو بس میں 18 میں شادی کر دوں, میں خود ڈاکٹر نہیں بن سکتی, میری بیٹی بن جائے. لیکن آپ کو 5-6 سال میں جو ماں ہوتی ہے یا باپ ہوتا ہے وہ خود آبزرو کر لیتے ہیں کہ میرے بچے کا انٹرسٹ کس چیز میں ہے, اور وہ جیسے جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے آپ کو انٹرسٹ سامنے نظر آتے جیسے ہیں. جیسے ابھی ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ آپ بچہ فیل کس سبجیکٹ میں ہو رہا ہے یہ نہیں دیکھ رہے, یہ دیکھ رہے وہ فیل ہو رہا ہے, یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ 80% مارکس کس سبجیکٹ میں لا رہا ہے. بالکل, لیکن آپ پھر بھی آپ یہی فوکس کرتے ہو تربیت میں کہ نہیں بیٹا تم نے تو ڈاکٹر ہی بننا ہے, جبکہ اس کا انٹرسٹ بایو کے کسی سبجیکٹس میں نہیں ہوتا, اس کا انٹرسٹ سائنس میں ہوتا ہے, یا اگر سائنس میں ہوتا ہے تو آپ آرٹس کی طرف لے جا رہے ہوتے ہو. تو یہ چیز تربیت کا مین حصہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کی پرسنالٹی کو دیکھو. کوئی بھی بچہ, ہر بچہ اپنی پرسنالٹی لے کے پیدا ہوتا ہے. بالکل ایسے, اور ماں باپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جینز تو ٹھیک ہے, جینز کی کچھ چیزیں وہ تو آپ کے اندر سائنٹیفکلی آتی ہی ہیں, لیکن بچہ اپنی انڈیویجول پرسنالٹی کے ساتھ جو بننا چاہتا ہے, جو کرنا چاہتا ہے, جو تعلیم وہ حاصل کرنا چاہتا ہے, ماں باپ کا بڑا حصہ اس چیز میں ہے. وہ اس کو سپورٹ کریں, اس کو اس چیز سے اس کا فوکس آؤٹ نہ کریں, اور اس کے ساتھ مل کے چلیں, اور اس کا قدم سے قدم ملا کے سمجھنے کی کوشش کریں. ارم صاحبہ آپ کی طرف آتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح تعلیم اور تربیت دونوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی نوجوان نسل کی بہتر ان کو گائیڈ لائن دے سکتے ہو, اور اپنی جو ایک اپنے ملک کی تعمیر و ترقی ہے اس میں ہمارا جو بیشتر طبقہ نوجوان ہے وہ اپنا اہم کردار ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیں آج کل کے نوجوان ماشاءاللہ یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے, آپ ہر ایک کے پاس لیٹسٹ موبائلز ہیں, کمپیوٹرز ہیں, تو وہ خود بھی جان سکتے ہیں کہ جی ہم کیسے فعال ایک شہری بن سکتے ہیں. تو سب کچھ ٹھیک ہے, پیرنٹس کا رول, ٹیچرز کا رول, بٹ جو جوان ہماری یوتھ ہے کہ وہ یہ بھی سوچیں, اور ان کے لیے ایک پیغام بھی ہے کہ اپنے پروفیشن کے علاوہ, میں ہمیشہ کہتی ہوں, میں جیسے شیلٹر ہوم بھی چلا رہی ہوں, تو ایچ ون ٹیچ ون, بیکاز ہمارے لٹریسی ریٹ اتنا لو ہے. اگر ہر کوئی ایک بچے کا بیڑا اٹھا لے, انڈر پریولیج, پاکستان ایک غریب ملک ہے, تو اوروں کو بھی دینا یہ بہت ضروری ہے. کہ اپنی ڈگری تو ہے ہی ہے, اللہ نے آپ کو اگر پریولیج کلاس سے کیا ہے, کسی ایک بچے کی زندگی بنانے میں آپ اپنا اہم رول کریں. اور دنیا میں اتنا کچھ ہو رہا ہے, اور قومیں تب ہی بنتی ہیں جب ہر شہری اپنا اپنا فعال کردار ادا کرے. بالکل. صفیہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں تعلیم و تربیت کے اندر جو ایک ہمیں مسائل درپیش ہے ان کو کیسے دور کر سکتے ہیں؟ ایک اور بات جو رہ گئی تھی میں کہنا چاہتی تھی, وہ میں آپ کہہ دیتی ہوں. وہ یہ کہ جب بچے میٹرک کے بعد فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن کے لیے آتے ہیں تو ان کو بالکل معلوم نہیں ہوتا کہ ان کو کیا سبجیکٹ چوز کرنا ہے, کیونکہ ان کے برین میں فیصلہ سازی کا ایلیمنٹ ہے ہی نہیں, کسی نہ کسی کشمکش کا شکار ہوتے ہیں. ان کی سائیکالوجی میں یہ ہے ہی نہیں کہ وہ اس لیول پر فیصلہ کرے. اس کا فیصلہ ہو جانا چاہیے, ایف اے تک ان کو چوز نہیں کرنا چاہیے, ان کو سارے سبجیکٹس پڑھ لینے چاہیے, اس کے بعد وہ چوائس کے قابل ہوتے ہیں. اور یہ اتنا بڑا سٹریس ہے جو کالج کے ٹیچر ہونے کی حیثیت سے میں فیس کرتی ہوں. اور آخری بات جو میں اپنے تمام دیکھنے والوں, سننے والوں سے کہنا چاہتی ہوں, وہ یہ کہ ہمارے مرکزیت جو ہے نا وہ انسان کو ہے, اسٹوڈنٹ کو ہے, عوام کو ہے. تو ہمیں انسانی سطح پر ہمدردی کے ساتھ ہر کام کرنا چاہیے, اور جب ہم اسائنمنٹ بھی بنائیں تو شیئر کرنا چاہیے, اور جو بھی کتاب ہم پڑھیں شیئر کرنی چاہیے. شیئرنگ ہونی چاہیے کمپٹیشن کے بجائے. بالکل بالکل. جی ہنا صاحبہ, لاسٹ میں ہمارے ناظرین کو کیا میسج دیں گے آپ؟ میں یہی میسج دوں گی کہ تعلیم اور تربیت دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلیں گے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تربیت کی وجہ سے آپ کی تعلیم جو ہے وہ خراب ہو, یا تعلیم کی وجہ سے آپ کی تربیت خراب ہو. تو ماں باپ اور ٹیچر دونوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے شعبے کو صرف کمانے کی حد تک رکھ کے نہ چلیں, اس کو ایک فرض سمجھ کے بھی آگے چلیں. اور جو والدین گھر میں ہیں وہ تو ظاہر سی بات ہے اپنے بچوں پہ توجہ دیتے ہیں, وقت دیتے ہیں. جو کام کرنے والی خواتین ہیں, جیسے ہم ورکنگ لیڈیز ہیں, ہم اگر کوئی تھوڑا سا بھی وقت اپنے بچوں کو دیتے ہیں تو کوشش کریں کہ وہ اپنی ذات سے اور اپنی چیزوں سے نکل کے کوالٹی ٹائم بچوں کو دیں, تاکہ ان کی تعلیم اور تربیت ساتھ چل سکے. یقیناً. جی ارم صاحبہ, لاسٹ میں ہمارے ناظرین کے لیے آپ کا میسج. بس میں یہی کہوں گی, ماشاءاللہ آپ جیسے چینلز, آپ جیسے یہ میڈیا کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے کہ اب میں دیکھ رہی ہوں کہ میڈیا میں بھی آپ کو پتہ ہے ہر طرح کے ہیں چینلز ہیں, کہ یہ جو ٹاپکس ہیں یہ بہت ضروری ہیں کہ اب گھر بیٹھی جو مائیں ہیں, اور ہر گھر میں آج کل ٹی وی موجود ہے,
کہ آپ کیا ٹاپک چوز کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, اویئرنیس کس طرح آپ پہنچا رہے ہیں. اینڈ آپ ہیٹس آف ٹو یو مہوش, آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں. آپ کے میڈیا کے جو اونرز ہیں ان کو, کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہر شہری نے اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے اس پاکستان کو بنانے کے لیے. اور آف کورس ہم دنیا میں اگر آئے ہیں, اشرف المخلوقات ہیں, تو اوروں کے لیے پیار بانٹیں, خوشیاں بانٹیں, اور بہتری جب اوروں کو آپ دیں گے تو اللہ تو آپ کو نوازے گا. بے شک بے شک. جی صفیہ صاحب, آپ کا میسج ہمارے ناظرین کے لیے. میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ جہاں پر بھی رہیں ایک دوسرے کی مدد کریں, کیونکہ ہم جب مدد کرتے ہیں تو بہت سے مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں. ہمیں بالکل سخت کرائیٹیریا نہیں رکھنا چاہیے, نہ ہی یہ دیکھنا چاہیے کہ اس اصول کے تحت دوسرا زندگی گزار رہا ہے کہ نہیں. جو بھی دوسرا کر رہا ہے ہمیں اس کو ایک بہتر سطح پر حل کرنا چاہیے, دنیا میں امن پیدا کرنا چاہیے, اور تاکہ ہماری اپنی زندگی بھی پرسکون ہو. بالکل جی, بہت شکریہ آپ مہمانوں کا, آپ نے وقت دیا. اور یقیناً ناظرین, تعلیم و تربیت ہمیں امن کا درس دیتی ہے, ہمیں اچھے اخلاق کا درس دیتی ہے, اور معاشرے میں پرسکون زندگی ہم تبھی گزار سکتے ہیں جب ہم اپنے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں, اپنے معاشرے کا خیال رکھیں, اور ایک اعلیٰ اخلاق کے ساتھ زندگی بسر کریں. تو یقیناً زندگی میں وہ تمام سکون, وہ تمام خوشیاں ہمارے حصے لازماً آئیں گی. خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں اپنے پیاروں کے ساتھ ہیں, اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.